जैक ने कुबड़े को बुरी तरह डांटा क्योंकि वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था। कुबड़े के चेहरे पर उस वक्त सर्दी छा रही थी और चांद की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भी सुता हुआ नजर आ रहा था। उसने उस वैशी कौम से उनके देवता बनवाए। ये देवता दो बुत थे जो लकड़ी और कागज से बनाए गए थे। जब आप सब जंगल के दरमियान से गुजरने लगे तो ये बुत आप पर उसी कौम ने गिराए थे जो जंगल में छुपी हुई थी। कुबड़े ने उन लोगों को बताया था कि आप लोग उन्हें तबाह बर्बाद करने आए हैं। अगर वो अपने देवता आप पर गिरा देंगे तो आप मर जाएंगे और वो कौम जिंदा रहेगी। वो काले कलोटे जाहिल लोग उसकी बातों में आ गए और नतीजे के तौर पर बुत आप पर गिरे। मगर इस बात का पहले ही इंतजाम कर लिया गया था कि बुत कहीं दरख्त ही में अटक कर रह जाएं, ताकि आप लोगों पर यह कलई ना खुले कि वो कागज और लकड़ी के बने हुए हैं, बल्कि आप उन्हें पत्थर ही का समझते रहें। जैक की ये बातें मैं जॉन बड़ी हैरत से सुनते रहे। कुबड़ा, चीतन और अब्दुल इतने चालाक होंगे, हमें इसका जरा भी गुमान न था। फिर भी मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ और आखिर मैंने जैक से पूछ ही लिया, और मिस्टर जैक, वो जलजला? मैं समझता हूं वो जलजला भी बिल्कुल मसनूई था। बिल्कुल ठीक समझे फिरोज, जैक ने तारीफी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। रातों रात जमीन में एक गड़ा खोदा गया और उस पर लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए और ऊपर से उन तख्तों पर मिट्टी डाल दी गई। कुबड़े के आदमियों ने वो तख्ते नीचे से हिलाए, जमीन फट गई और तुम एक खास गड्ढे में गिर गए जो पहले ही से इस मकसद के लिए तैयार किया गया था। कुबड़ा तुम्हें देखता रहा। तुम्हारे कंबल के उड़ने से तुम्हारी कमर नंगी हो गई और कुबड़ा तुम्हारा राज जान गया। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं मिस्टर जैक, मैंने खुश होकर कहा। जलजले के वक्त मुझे खुद यही महसूस हुआ था कि जलजला सिर्फ एक खास हिस्से में आया था, हालांकि उसे पूरे जंगल में आना चाहिए था। लेकिन मिस्टर जैक, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पूछो, जैक ने कुबड़े को देखते हुए कहा, जो फिर हिलने की कोशिश कर रहा था। कुबड़े के वो साथी जिनके बारे में आपने कहा है कि वैशी हैं, अब कहां हैं? ऐसा तो नहीं कि वो इस नेवले की मदद करने यहां आ पहुंचे? तब तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग अब इधर नहीं आ सकते। एक तो वो इन सब खंडरात को बहुत मुकद्दस ख्याल करते हैं, इसलिए इधर का रुख नहीं कर सकते। दूसरे, मैं जो इतने अरसे गायब रहा तो खाली हाथ नहीं बैठा रहा, कुछ न कुछ करके ही आया हूं। जैक ने आहिस्ता से जवाब दिया। जैक, मुझे तुम पर फख्र है, जॉन ने खुश होकर कहा। तुम्हारे बारे में हमने गलत राय कायम कर ली थी, माफ करना। जैक ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराने लगा। उसके बाद वो कुबड़े की तरफ मुड़ा और खौफनाक आवाज में कहने लगा, चीतन, तुम खुद ही बताओ कि तुम कौन सी मौत मरना पसंद करोगे। इसका फैसला मैं तुम पर ही छोड़ता हूं। मुझे मुआफ कर दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं मिस्टर जॉन, मुझे मुआफ कर दीजिए। कुबड़े ने यकायक कहना शुरू किया और उसकी ये हालत देखकर अब्दुल ने गुस्से में आकर जोर से जमीन पर थूक दिया, गोया उसने हिकारत जाहिर की थी। कुबड़े की यह बुजदिली उसे पसंद नहीं आई थी। जैक ये देखकर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी हालत इस वक्त अजीब है। अभी कुछ देर पहले तुम एक मजलूम लड़के को कत्ल करने वाले थे और अब मुआफी मांग रहे हो। दुनिया के जालिम लोग जुल्म करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन कहीं उन्हें भी मुआफी ना मांगनी पड़ जाए। बहरहाल तुम्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। मैंने तुम्हारे बारे में यह सोचा है कि जिस गड्ढे में तुमने फिरोज को गिराया था, उसी जैसे एक गड्ढे में तुम्हें गिराकर उसे ऊपर से मिट्टी से ढांक दिया जाए। नहीं, कुबड़ा खौफ के मारे बुरी तरह चिल्लाया। ऐसा गजब मत करना, मुझे मुआफ कर दो। मैं जालिम नहीं हूं, मुझे जुल्म करने पर अब्दुल ने मजबूर किया था। जो सजा देनी है इसे तो मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मगर ये सब कुछ इस बदमाश अब्दुल का किया धरा है। इसे सजा दो और मुझे छोड़ दो। ओ अहमक कुबड़े, चुप रहे। अब्दुल काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार एक खौफनाक आवाज में बोला, मौका मिलते ही मैं तुझे तेरी गद्दारी का ऐसा सबक दूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। अगर तुम जिंदा रहे, क्योंकि मेरा इरादा है कि चीतन के साथ तुम्हें भी जमीन में जिंदा दफन करके तुम्हारी कब्र पर एक एहराम बनवा दूं। तुम मिस्री हो ना, इसलिए बोलो क्या ख्याल है? जैक ने मुस्कुराकर कहा। एहराम तेरी कब्र पर बनेगा हबशी की औलाद, अब्दुल ने चीख कर कहा। इस दुनिया में ऐसा कोई जीदार नहीं जो अब्दुल को मार सके, क्योंकि अब्दुल उस हथियार से खुद को बचाना जानता है। इतना कहते ही अब्दुल ने अपना वही चांदनुमा खंजर लहराकर जैक की तरफ फेंका और फिर जो कुछ भी होना था वो एक सेकंड में हो गया।
جیک کے بجائے عبدل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ عجیب سا مڑا ہوا خنجر جیک کے ہاتھ میں تھا۔ عبدل بری طرح چیخ رہا تھا۔ چاند کی اس ہلکی روشنی میں دیکھنے کی اب مجھے کافی عادت ہو گئی تھی۔ آنکھیں پھاڑ کر جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ عبدل کی ران سے خون بہہ رہا ہے۔ اب کیوں سسک رہے ہو؟ جیک نے بے دردی سے کہا۔ بے وقوف آدمی، تم اتنا نہیں جانتے کہ یہ ہتھیار اصل میں ہم افریقی لوگوں کی ایجاد ہے۔ جب ہم اسے استعمال کرنا جانتے ہیں تو اس سے بچنے کا گر بھی جانتے ہیں۔ تم سمجھتے تھے کہ تمہارا یہ ہتھیار مجھے زخمی کر کے تمہارے پاس واپس چلا جائے گا، مگر احمق انسان، دیکھ لے کہ اب کیا ہوا۔ تو خود ہی زخمی ہو گیا ہے اور تیرا یہ چاقو تجھے زخمی کر کے اب میرے پاس واپس آ گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو جیک، عبدل نے کراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری چالاکی سے واقف نہ تھا۔ اب ہم دونوں تم سے اور جان سے معافی مانگتے ہیں۔ یقین کرو اب ہم غداری نہیں کریں گے۔ نہیں، تم دونوں کو اب ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہوگا، جان نے بڑی دیر بعد اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ایسا ظلم مت کیجیے، کبڑے نے عاجزی سے کہا۔ اس طرح تو ہم مر جائیں گے۔ ہمارے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ہتھیار کے بغیر ہم کس طرح اس بھیانک جنگل میں واپس جا سکتے ہیں؟ میں نے یہ سن کر مسکرا کر کہا، تمہارا جادو پھر کس دن کام آئے گا؟ اپنے جادو کے زور سے ایک بندوق بنا لو۔ ٹھیک ہے فیروز بیٹا، اب تم کو میرا مذاق اڑانے کا پورا حق پہنچتا ہے، کبڑے نے سر جھکا کر جواب دیا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ اچھا، میں تمہاری یہ درخواست مان لیتا ہوں، مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے، مگر یاد رکھنا اگر آئندہ تم نے ہم سے غداری کی تو انجام اچھا نہ ہوگا، جان نے بندوق اپنے کندھے پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ جیک نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ان دونوں کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ بچھو ڈنگ ضرور مارتا ہے، مگر جان نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا اور مجبوراً جیک کو جان کی بات ماننی ہی پڑی۔ اس کے بعد ہم نے عبدل کی مرہم پٹی کی۔ عبدل واقعی اب شرمندہ تھا اور کبڑے کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں اور اب وہ مجھ سے نظر ملا کر بات بھی نہ کرتا تھا۔ اگر سچ پوچھیے تو میں بھی ان دونوں سے خوفزدہ تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا چاہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے، مگر میں ان دونوں بدماشوں کا کبھی اعتبار نہ کروں گا۔ رات بغیر کسی خاص واقعے کے آرام سے گزر گئی۔ وہیں 12 دری کے قریب ہم نے زمین صاف کر کے دوبارہ بستر بچھا دیے اور پہلے کی طرح باری باری پہرا دے کر آرام سے سوتے رہے۔ صبح ہوئی تو بندروں کے غول نے ہمیں خوں خوں کر کے جگا دیا۔ بار بار وہ ہمارے قریب آتے اور بھبکی دیتے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ ان کی ان حرکتوں سے میں بہت خوش ہوا۔ دن بھی خدا نے کیا چیز بنائی ہے، ہر قسم کا ڈر اور خوف اس کی روشنی میں ختم ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی ہماری تھکن دور ہو گئی اور ہم نے پھر سے تازگی محسوس کی۔ اب چونکہ عبدل اور کبڑے سے نقشے کا راز چھپانا ضروری نہ تھا، اس لیے جان اور جیک نے ان دونوں کے سامنے ہی میرا کمبل ہٹا کر خزانے کا نقشہ دیکھا۔ نقشے میں دکھائے گئے راستے سے ظاہر ہوتا تھا کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے شمال مغرب میں 25 گز کے فاصلے پر ایک زینہ ہے، اور یہی زینہ اس مقام پر جاتا ہے جہاں خزانہ موجود ہے۔ خزانے سے خود کو اس قدر قریب محسوس کر کے ہر ایک کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یکا یک سب میں کام کرنے کا جوش پیدا ہو گیا۔ خچروں پر سے ضروری سامان اتارا گیا۔ عبدل کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ جب جان فاصلہ ناپ کر اسے جگہ بتائے تو وہ فوراً کھدائی شروع کر دے۔ عبدل اب ہمارا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا، اس لیے جان نے جب اسے جگہ بتائی جہاں کھدائی کرنی تھی تو اس نے کدال اور پھاوڑا لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ کبڑا مٹی ہٹاتا جاتا اور عبدل لگاتار کدال زمین پر چلاتا جاتا۔ ہم حیرت، اشتیاق اور تعجب سے اس جگہ کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ابھی کوئی عجوبہ دیکھیں گے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ وہ عجوبہ جلد ہی ہمارے دیکھنے میں آ گیا۔ ایک بار عبدل نے جب پوری طاقت سے کدال زمین پر ماری تو وہ ایک خطرناک چیخ مارتے ہوئے زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین اندر سے کھوکھلی نکلی۔ یہ بات جان کی مرضی کے مطابق تھی اور اس کی یہی خواہش تھی کہ کہیں سے کسی کھوکھلی زمین کا پتہ چلے۔ وہ کھوکھلی جگہ اب مل گئی تھی۔ دراصل یہ زینہ تھا جو اوپر سے بند کر دیا گیا تھا۔ عبدل نے جب مٹی ہٹائی وہ زینے کے اندر جا گرا تھا۔ پھر فوراً اس کی آواز آئی کہ اس کے قدموں کے نیچے کچھ سیڑھیاں محسوس ہوتی ہیں۔ جلدی جلدی باقی سب مٹی ہٹائی گئی اور اب جو ہم نے غور سے دیکھا تو عبدل ایک زینے کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ آگے جا کر یہ سیڑھیاں ختم ہو جاتی تھیں اور وہاں سے ایک زمین دوز راستہ شروع ہو جاتا تھا۔ جان نے یہ دیکھ کر جلدی سے ٹارچ اٹھائی اور ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے خود بھی اس سینے میں اتر گیا۔
اب ہم خزانے تک پہنچنے والی زمین دوز سرنگ میں داخل ہو رہے تھے۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایسی بو محسوس ہوئی جو کسی جگہ کے ہزاروں سال تک بند رہنے کے باعث پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ ہمارا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہم کے ہم قائل نہیں تھے۔ جان خود بھی ایک بہت اچھا سائنسدان تھا، اس لیے اس نے بتایا کہ آکسیجن کی کمی کے باعث اس سرنگ میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی مگر لمبے لمبے سانس لیں۔ صدیوں کے بعد یہ دروازہ آج کھلا ہے، اس لیے ہوا بھی اس میں دیر سے داخل ہوگی۔ ہم نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل شروع کر دیا۔ جو ہم سرنگ میں اندر بڑھتے جا رہے تھے، اندھیرا اتنا ہی بڑھنے لگا تھا۔ ٹارچ کی روشنی ناکافی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمارا قاعدہ تھا کہ ٹارچوں کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، ضرورت کے وقت صرف ایک ٹارچ چلاتے اور باقی بند رہنے دیتے۔ مگر اس جگہ ہم نے مشعلیں چلا لی تھیں۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے گئے۔ سرنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ گھپ اندھیرا، عجیب قسم کی پراسرار خاموشی، ختم نہ ہونے والی لمبی سرنگ، ہلکی سی سرسراہٹ جو نہ جانے سانپوں کی تھی یا شاید زہریلے جانوروں کی۔ ایک انجان سا خوف دلوں پر طاری تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ مجھے اس ماحول اور ایسی خطرناک جگہوں پر چلنے پھرنے کی اب عادت سی ہو گئی تھی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسے بہت سے حادثوں سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے اب زیادہ ڈر نہیں لگتا تھا۔ دیکھا جائے تو ان حادثوں کی چکی میں پس کر اب میں بے حد نڈر بن چکا تھا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا جبکہ یہ سرنگ آگے جا کے ہمیں بائیں طرف مڑتی ہوئی دکھائی تھی۔ ادھر مڑنے کے بعد ہم اندازاً 15 منٹ تک لگاتار چلتے رہے، مگر سرنگ ختم نہ ہوئی۔ عجیب جگہ تھی۔ ہم اس تنگ سرنگ میں چلتے چلتے گھبرا گئے تھے، مگر خزانے کی خواہش اتنی تیز تھی کہ واپس لوٹا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجبوراً خدا پر بھروسہ کر کے ہم آگے ہی آگے چلتے گئے۔ میں آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، یقین مانیے پورے 3 گھنٹے تک ہم سرنگ میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ کبھی یہ سرنگ دائیں طرف مڑ جاتی اور کبھی بائیں طرف۔ نا امید ہو کر ہم لوگ واپس لوٹنے ہی والے تھے کہ یکا یک سرنگ میں ہمیں ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازے کے کواڑ شیشم کی لکڑی کے تھے، مگر اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی جگہ جگہ سے کھوکھلے ہو گئے تھے۔ ایک موٹی رسی سے دروازے میں مہر لگی ہوئی تھی۔ خدا جانے وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے اس دروازے پر یہ مہر لگائی ہوگی۔ ہم پانچوں سانس روکے ہوئے حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کے کھلتے ہی ہماری تقدیر بھی کھل جانے والی تھی۔ کچھ اشتیاق اور کچھ خوف کے ملے جلے انداز میں جان نے اس رسی کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگاتے ہی رسی اس طرح جھڑ گئی جیسے مٹی کی بنی ہوئی ہو۔ پھر جیک نے آہستہ سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازے کی لکڑی کے اندر ہاتھ یوں داخل ہو گیا جیسے وہ لکڑی کا نہ ہو بلکہ کاغذ کا ہو۔ کبڑے اور عبدل کے چہروں پر بے حد خوف چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں ان کی سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی ہماری آنکھیں چندیا گئیں۔ مشعلوں کی ہلکی سی سسکتی ہوئی روشنی ہیروں کے ایک عظیم الشان ڈھیر سے ٹکرا کر سورج کی روشنی کے برابر ہو گئی تھی۔ ہیروں سے نکلتی ہوئی کرنوں نے پورے کمرے کو بقائے نور بنا دیا تھا۔ ہمیں جیسے سکتا سا ہو گیا، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہماری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ جگہ جگہ آئینے لگے ہوئے تھے اور ان آئینوں کے کناروں پر کئی کئی سو خیرات وزنی ہیرے چڑھے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنگھار کا کمرہ یہی ہے۔ ہیروں کے علاوہ سونے کے لاتعداد زیور، ایسے زیور جنہیں ہم آج دیکھ لیں تو دنگ رہ جائیں، وہاں قرینے سے چنے ہوئے تھے۔ خدا جانے اتنے بھاری زیورات صدیوں پرانے زمانے کی عورتیں کس طرح پہنتی ہوں گی۔ اس خزانے کی اگر میں تعریف بیان کرنے لگ جاؤں تو میرے خیال میں کئی ہزار صفحے بھی ناکافی ہوں گے۔ اس لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کے خزانے اس کے آگے ہیچ تھے۔ اس خزانے کو دیکھ کر ہم کس طرح زندہ رہے، یہ ایک معجزے سے کسی طرح کم نہیں۔ بس میں خزانے کی تعریف میں اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ خزانہ دیکھ کر عبدل اور کبڑے چیتن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جان نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ حالانکہ اتنی دولت دیکھ کر انسان کو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے، مگر ایک لمبی سانس لینے کے بعد اس نے کہا، یہ دولت مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ مجھے محل تعمیر نہیں کرنے جو اس خزانے کو پا کر خوشی سے ناچنے لگوں۔ مجھے تو ان اندھے لڑکوں کی قسمت پر رشک آ رہا ہے جن کی آنکھیں اس خزانے کی مدد سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر آپ لوگوں نے چونکہ میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، اتنے لمبے اور کٹھن سفر میں میرا ساتھ دیا ہے،
اس لیے خزانے کا 10واں حصہ آپ سب میں برابر بانٹ دیا جائے گا۔ کیا میری یہ بات آپ کو منظور ہے؟ ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہے، صرف عبدل اور کبڑے نے خوشی سے چلا کر کہا۔ بس تو اب ہمیں اس خزانے کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ سفر اس خزانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ سرنگ کو ہم دوبارہ باہر سے بند کر دیتے ہیں اور تمام اہم نشانات مٹا کر سمندر کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں سے کوئی کشتی لے کر اس جزیرے کی تلاش کرتے ہیں جو ہماری اصل منزل مقصود ہے۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ جان نے مشعل بجھا کر ٹارچ نکال کر چلا لی۔ بالکل بجا فرماتے ہیں آپ، صرف میں نے اور جیک نے جواب دیا۔ کبڑا اور عبدل دونوں خاموش رہے۔ بس تو آئیے اب واپس چلیں، یہ کہہ کر جان واپس مڑا، لیکن عبدل اور کبڑا چیتن بار بار مڑ کر خزانے کے ڈھیر کو دیکھتے رہے۔ دروازہ دوبارہ بند کرنے کے بعد صرف میں نے یہ محسوس کیا کہ جان کی اس حرکت سے وہ دونوں بدماش خوش نہیں ہیں۔ میں نے ان سے چوکنا رہنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے اب ان کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میری یہ حالت تھی کہ بھرے ہوئے پستول پر ہر وقت میرا ہاتھ رہتا تھا۔ جان اور جیک کی حفاظت اب بہت ضروری تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ پستول کسی نہ کسی وقت ضرور کام آئے گا۔ عبدل ہم سے آگے تھا، جان اس کے پیچھے، اور اس کے بعد ہم سب۔ جان نے اپنی ٹارچ عبدل کو دے کر کہا کہ وہ اس کی روشنی آگے پھینکتا رہے تاکہ سب آسانی سے سرنگ کا راستہ طے کرتے رہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ عبدل سرنگ سے جلد نکل جانا چاہتا ہے، اور پھر مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو کے ہی رہی۔ سرنگ ایک بار جیسے ہی دائیں طرف مڑی، عبدل نے ٹارچ بند کر دی۔ اب چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور اس کے ساتھ ہی کسی کے اندھا دھند آگے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیک نے گھبرا کر جان سے کہا، مسٹر جان، یہ کم وقت ضرور دغا کرے گا، جلدی دوسری ٹارچ چلائیے۔ اور فیروز، تم کہاں ہو؟ جی فرمائیے، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میں آپ کے پیچھے ہوں، خبردار کبڑا جانے نہ پائے۔ بے فکر رہیے، اس کی کمر سے میرے پستول کی نال لگی ہوئی ہے۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اتنا کہہ کر جیک نے بھی اندھیرے میں آگے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ جان کو ٹارچ ڈھونڈنے اور اسے جلانے میں کافی دیر لگ گئی تھی۔ ٹارچ جلتے ہی جان نے بھی جیک کا تعاقب کیا۔ پستول کو کبڑے کی کمر سے لگا کر میں نے بھی اسے آگے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ ہم لگاتار آگے بھاگے جا رہے تھے، مگر عبدل کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہم اسے نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ ایسے خطرناک دشمن کو آزاد کر دینے سے ہماری مہم خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا، مگر عبدل کا پتہ چلنا تھا نہ چلا۔ جو راستہ پہلے ہم نے آہستہ آہستہ 3 گھنٹوں میں طے کیا تھا، وہی اب بھاگ کر صرف 1 گھنٹے میں پورا کر لیا۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں سے ہم پہلی بار اس سرنگ میں داخل ہوئے تھے، تو ہمیں اچانک رک جانا پڑا، کیونکہ زینے میں اب مٹی اور پتھر تیزی سے گر رہے تھے۔ سیڑھیاں ایک حد تک چھپ چکی تھیں۔ اگر ہم چاہتے کہ کسی طرح اچک کر اوپر کھلی ہوا میں پہنچ جائیں تو اب یہ تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ اوپر کی زمین کھودنے کے بعد جو زینہ نمودار ہوا تھا اور جس میں ہم پہلی بار داخل ہوئے تھے، اب اس زینے میں عبدل اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زینہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے ہمیں جیتے جی اس سرنگ میں دفن کر دے۔ ایک حد تک وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، کیونکہ زینہ اوپر تک مٹی سے لبالب بھر گیا تھا۔ صرف اتنا سا سوراخ باقی رہ گیا تھا جس میں سے عبدل ہمیں اوپر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہمیں تو صرف اس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے اور ان ہاتھوں میں پھاوڑا تھا۔ ہم اگر چاہتے کہ کسی طرح گولی چلا دیں تو ہماری یہ کوشش بیکار ہی جاتی، کیونکہ مٹی وہ اس تیزی سے ڈال رہا تھا کہ ہاتھ کا نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ سوراخ بند ہونے میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ 2-3 بار عبدل مٹی ڈالتا تو وہ سوراخ ضرور بند ہو جاتا اور ساتھ ہی ہم سب بھی جیتے جی موت کے منہ میں پہنچ جاتے۔ یک مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے جلدی سے جان اور جیک کے کانوں میں وہ ترکیب بتائی اور پھر فوراً چیخا، یہ کیا کر رہے ہو عبدل؟ میرا خیال تھا کہ عبدل جواب دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے ضرور رک جائے گا، اور یہی ہوا۔ اس نے فوراً جواب دیا، اپنے بجائے اب تمہیں زندہ دفن کر رہا ہوں۔ جیک چاہتا تھا نا کہ مجھے دفن کر کے احرام بنا دے، اب میں اس کی قبر پر احرام بناؤں گا۔ لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جان نے چلا کر پوچھا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جیک جلدی زینے کے اندر مٹی ہاتھوں میں اٹھا کر سرنگ میں اندر کی طرف ڈالنے لگا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ جیک کو توقع تھی کہ مٹی کم ہونے کے بعد زینے کے اوپر کی مٹی خود بخود اندر دھسے گی اور راستہ ضرور کھلے گا۔ فائدہ؟ عبدل نے ایک بھیانک قہقہا لگا کر جواب دیا،
فائدہ یہ ہوگا مسٹر جان کے اوپر سے یہ زمین برابر کر دینے کے بعد آپ لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو جائیں گے۔ انسان کی لاش سڑنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے، مشکل سے 1 یا 1.5 ہفتہ۔ یہ عرصہ میں اوپر انتظار کرتے ہوئے گزار لوں گا۔ جب آپ کے ڈھانچے ہی ڈھانچے رہ جائیں گے تو میں پھر اس جگہ کو دوبارہ کھودوں گا اور آپ کے ڈھانچوں میں ٹھوکریں مارتا ہوا خزانے تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر کون مجھے اس عظیم خزانے کو حاصل کرنے سے روک سکتا ہے؟ کیوں، کیسی ترکیب ہے؟ سن کر جی خوش ہو گیا نا؟ آپ میں سے بھلا کسی کو ایسی ترکیب سوچ سکتی تھی؟ میرا پورا جسم یہ سنتے ہی سن ہو گیا۔ کتنا خوفناک ارادہ تھا۔ اگر خدا نخواستہ اس کا یہ ارادہ پورا ہو گیا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے پھر کہا، مگر تمہارا ساتھی یعنی یہ کبڑا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ غدار ہے اور اس کی غداری کی یہی سزا ہے جو اب اسے ملے گی۔ اتنا کہہ کر ظالم نے پھر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ خوف کے مارے میں بری طرح لرز رہا تھا اور کبڑا موت کے ڈر سے سہم کر بار بار چیخیں مار رہا تھا۔ صرف جان اور جیک سکون سے کھڑے تھے۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ اس وقت سوائے خدا کے اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میری آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ سچے دل سے میں نے خدا سے لو لگائی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعا کی کہ یا اللہ، صرف تیری ہی ذات ہے جو اس ظالم سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہمیں اس قید سے رہائی دلا۔ دل میں اتنی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اچانک مٹی پڑنی بند ہو گئی۔ ساتھ ہی بہت چھوٹے سے سوراخ سے ہمیں عبدل کا ہاتھ دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو عبدل اب مٹی نہیں ڈال رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی اس کی اپنی آواز۔ بڑی حیرت کی بات تھی۔ جیک لگاتار اپنا کام کیے جا رہا تھا اور پھر آزادی کی امید میں کبڑے نے بھی اس کی مدد کرنی شروع کر دی۔ جلدی میں اور جان بھی جیک کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے۔ کم از کم 15 منٹ میں ہم نے وہ مٹی اندر سرنگ میں پھینک دی جس نے پہلا زینہ ڈھانک لیا تھا۔ جلدی جلدی ہم سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچے۔ پستول ہم تینوں کے ہاتھوں میں تھے۔ خیال تھا کہ عبدل کہیں چھپا ہوا ہوگا اور ہم اس کی بے خبری میں اسے جا کر پکڑ لیں گے، مگر باہر کا منظر دیکھ کر خوشی کے مارے میرے آنسو نکل آئے۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرا دل بڑے خاموش انداز میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کیونکہ خدا نے میری دعا سن لی تھی۔ عبدل زمین پر چت پڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، لیکن جب میری نظر قریب ہی ایک بل میں گھستے ہوئے سانپ پر پڑی تو حقیقت کا پتہ چلا۔ ظالم عبدل کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ فوراً ہی اپنا اثر بھی کر گیا اور اب عبدل بالکل بے جان تھا۔ ہم نے اسے عبرت کے ساتھ دیکھا اور تبھی یہ حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی کہ دنیا میں کوئی شخص کسی پر ظلم کر کے خود آرام سے نہیں رہ سکتا، اسے اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جیک نے عبدل کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا۔ البتہ کبڑے نے اسے غور سے دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر دہشت نظر آتی تھی اور سہمے ہوئے انداز میں وہ عبدل کے حشر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بھی خاموشی سے ہمارے پاس آ گیا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ دن کا وقت تھا مگر کھنڈروں کی سنسانی بدستور قائم تھی۔ جان نے سامان باندھتے ہوئے جیک سے پوچھا، اس کا میرا مطلب ہے عبدل کا آپ کیا کریں؟ ایسے ظالم انسان کو دفن مت کیجیے، جیک نے حقارت سے جواب دیا، بلکہ گدھوں اور کووں کو اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھانے دیجیے، اس کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کپڑے سے مخاطب ہوا، اور تم نے اپنے ایک ساتھی کا انجام دیکھ لیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اب تم سنبھل کر رہنا، کیونکہ ہم سے غداری کرنے کے بعد یہ لاٹھی تم پر بھی پڑ سکتی ہے۔ کبڑا یہ سنتے ہی گڑ گڑانے لگا۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے ہم سے وفادار رہنے کا وعدہ کیا اور پھر خود ہی سامان باندھنے میں ہمارا ہاتھ بٹانے لگا۔ کوئی 1 گھنٹے کے اندر ہم پھر اپنے نا ختم ہونے والے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس زمین دوز زینے کا اوپری حصہ ہم نے اسی طرح بند کر دیا کہ اب دوسرا کوئی بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ زمین بالکل برابر ہو گئی تھی، البتہ جان نے ایک خاص نشانی وہاں ایسی لگا دی تھی کہ صرف ہم لوگ ہی اس جگہ کو پا سکتے تھے، کوئی اور نہیں۔ کھنڈرا سے نکلنے کے بعد ہم ایک چٹیل میدان میں پہنچے۔ اس جگہ کی ہوا سیلی ہوئی تھی۔ جان نے ہمیں بتایا کہ اب ہم ہندوستان کے بالکل جنوب میں پہنچ گئے ہیں اور سمندر اب ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔
ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سمندر کے کسی غیر آباد کنارے پر پہنچیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں آبادی تلاش کرنی پڑے گی۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کپڑے بہت زیادہ پھٹ چکے تھے۔ میری پتلون جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی، ایک پائچہ اوپر تھا تو ایک نیچے۔ قمیض تو میں نے کبھی کی الگ کر دی تھی۔ جنوبی ہند میں چونکہ گرمی کافی ہوتی ہے، اس لیے کمبل بھی مجھے جسم سے الگ کرنا پڑا۔ اب میرا بدن بالکل ننگا تھا۔ آبادی تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں کمبل ہی سے دوبارہ جسم ڈھانکوں، کیونکہ کمر پر بنا ہوا خزانے کا نقشہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا تھا۔ مجبوراً اسی حالت میں ہم آگے بڑھتے گئے۔ کپڑے دوسرے ساتھیوں کے بھی تار تار تھے۔ دور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ ہم یا تو مجنوں کے خاندان سے ہیں یا پھر بالکل پاگل ہیں۔ اس وقت واقعی ہم عجیب لگ رہے تھے۔ ایک کبڑا، ایک کالا حبشی، ایک ادھیڑ عمر کا امریکن اور ایک نو عمر لڑکا۔ ذرا تصور کیجئے ہم لوگ کیسے نظر آتے ہوں گے۔ اور آبادی کی تلاش بہت ضروری تھی، کیونکہ ایک تو وہاں سے کپڑے لینے تھے اور دوسرے کسی تیز رفتار اسٹیمر یا بادبانی کشتی کا انتظام کرنا تھا۔ بغیر کسی اسٹیمر کے ہم سمندر میں اتنے لمبے سفر پر ہرگز نہ جا سکتے تھے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور پھر یکا یک ہمیں تاڑ کے لمبے لمبے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس کے پیچھے گہرا نیلا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ درختوں کے پاس ہی اونچی اونچی چٹانیں تھیں اور ان چٹانوں سے آگے دور تک پانی ہی پانی تھا۔ اپنی زندگی میں سمندر میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے بہت خوش ہوا۔ جان البتہ خاموش تھا۔ جلدی اس کی خاموشی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ آبادی کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے۔ ہم ایک بالکل ہی غیر آباد کنارے پر آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر جان نے کہا، ہمیں راتوں رات کوئی نہ کوئی بستی یا چھوٹی سی بندرگاہ ضرور تلاش کرنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فیروز کی ننگی کمر لوگوں کو شبہ میں ڈال دے گی اور میں یہ نہیں چاہتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ آبادی کی تلاش اور کچھ نہیں، جان نے جواب دیا، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم اس وقت ہندوستان کے بالکل جنوب میں پالام کوٹا اور کومورن کے درمیان میں ہیں۔ ساحل ساحل اگر ہم چلتے چلتے جائیں تو یقیناً کومورن تک پہنچ جائیں گے۔ ہندوستان کے جنوب میں یہی آخری مقام ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے۔ جہاں بھی نظر جاتی اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس وقت کسی بستی کی تلاش تھی جہاں سے ہم کپڑے اور بار برداری کا سامان لینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ہم بری طرح تھک چکے تھے اس لیے ایسے سوئے کہ پھر صبح بندروں کے غول نے ہمیں خوں خوں کر کے اٹھایا۔ ایک بندر میرے سینے پر چڑھا ہوا تھا اور اپنی گلابی پپوٹوں والی آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بندروں سے نظر ہٹا کر جیسے ہی میں نے سامنے کی طرف دیکھا، اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دو خوفناک صورت انسان جو ہتھیاروں سے لیس تھے ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ بندر کو سینے سے ہٹا کر میں نے آواز دے کر جان اور جیک کو جگایا۔ وہ دونوں گھبرا کر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور اجنبیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جان نے لپک کر اپنے بستر کے نیچے سے بندوق نکالنی چاہی، مگر فوراً ہی اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بندوق وہاں نہیں تھی۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے ہتھیار ٹٹولے، مگر ان دونوں بھیانک شکل کے آدمیوں کو تنزن مسکراتے دیکھ کر سمجھ گئے کہ تمام ہتھیار ان کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ کون ہو تم؟ جان نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ آخر اس بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ زبان سنبھال کر بوڑھے آدمی، ان میں سے ایک نے جس کی مونچھیں کانوں کو چھو رہی تھیں کہا۔ بدتمیز کہنے والوں کو ہم اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ تم چاروں۔ دوسرے نے جس کے منہ پر برس کے سفید داغ تھے اپنی بندوق ہماری سمت کرتے ہوئے کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر تم ہو کون؟ اس بار جیک نے غصیلی آواز میں کہا۔ ہم تمہارے آقا ہیں اور تم ہمارے غلام، سمجھ گئے؟ کیا بکواس کرتے ہو؟ جان چلایا۔ ہمارے ہتھیار واپس کرو۔ دیکھو بڑے میاں، دوسرے شخص نے کہا، زیادہ اکڑ فوں مت دکھاؤ۔ تمہارے ہتھیار، کھانے پینے کا سامان، کارتوس کی پیٹیاں اور خچر سب ہمارے قبضے میں ہیں۔ ہمیں 4 غلاموں کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ یہاں سے 20 میل مشرق کی طرف سامان اٹھا کر چلیں۔ اگر مگر کی ضرورت نہیں۔ آفت سنگھ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے اور اس کے معاملات میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر جان نے جیک کو اور پھر جیک نے مجھے دیکھا۔ در حقیقت یہ معاملہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ویسے مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں۔
مگر ڈاکوؤں کا کام تو صرف لوٹ مار کرنا ہے۔ ان دونوں نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہے، پھر اب انہیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمیں 20 میل مشرق کی طرف کیوں لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ لوگ خاک کوئی ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آرام سے بیٹھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہمارے سامان پر قبضہ کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ جان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ذرا ادب سے کہا۔ تمہیں بحث کرنے کی بہت بری عادت ہے، پہلے ڈاکو نے کہا۔ اگر تم معلوم کرنا ہی چاہتے ہو تو سنو، ہمیں 4 ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو ہمارا سامان، کیونکہ تمہارا یہ سامان اب ہمارا ہی ہے، اٹھا کر ہمارے ساتھ 20 میل آگے پماکوٹی پہاڑ تک چلیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ الٹا تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تمہارا اسلحہ ہمارے پاس رہے گا، دوسرے ڈاکو نے کہا، اور یہ تمہیں اس وقت واپس ملے گا جبکہ ہم اپنا پورا کام کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو؟ جان نے پوچھا۔ تو پھر تمہیں گولی مارتی جائے گی اور تمہاری لاشیں گدھوں اور کووں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہم خود آگے چل پڑیں گے۔ کبڑا اتنی دیر میں بیدار ہو چکا تھا اور وہ خاموشی سے ان ڈاکوؤں کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنی جگہ سے کھسک کر وہ جان کے پاس آیا اور سرگوشی سے کہنے لگا، فی الحال ان کی باتیں ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مسٹر جان۔ ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے وقت چاہیے، اور وہ اسی طرح مل سکتا ہے کہ ہم ان کا اعتماد حاصل کر لیں اور ان کے ساتھ تھوڑی دور تک ضرور چلیں۔ میرے خیال میں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جان نے اتنا کہہ کر اس کی یہ بات مجھے اور جیک کو سنا دی۔ ہم نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر جان نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم کسی اور کام سے شمالی ہند جانا چاہتے تھے، مگر اب نہیں جائیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جھوٹ مت بولو، برس کے داغ والے ڈاکو نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم شمالی ہند نہیں جاؤ گے، بلکہ وہاں سے آئے ہو۔ تم کسی خزانے کے چکر میں ہو جس کا نقشہ تمہارے اس لڑکے کی کمر پر بنا ہوا ہے۔ یہ لڑکا کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تبھی ہم نے اس کی ننگی کمر پر یہ نقشہ بنا ہوا دیکھا ہے۔ سچ بتاؤ کہ یہ نقشہ کہاں کا ہے؟ یہ نقشہ اسی علاقے کا ہے، جان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ لیکن 1000 کوششوں کے باوجود بھی خزانہ ہمیں نہیں مل سکا۔ یہاں تم سچ بول رہے ہو؟ اسی ڈاکو نے کہا، کیونکہ اگر تمہیں خزانہ مل گیا ہوتا تو وہ تمہارے سامان میں ہوتا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو خزانہ مل جاتا ہے ان کے چہرے خوشی سے دمکتے رہتے ہیں، اور تمہارے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہارا اور ہمارا راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ جس خزانے کا نقشہ اس لڑکے کی کمر پر بنا ہوا ہے، ہم اسی جیسے ایک خزانے کو تلاش کرنے نکلے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہم بھی پما کوٹی پہاڑی میں ایک چھپے ہوئے دفینے کو حاصل کرنے آئے ہیں۔ جب وہ مل جائے گا تو بعد میں تمہارا خزانہ تلاش کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تمہارے اور ہمارے نقشے میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، اور وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خبیث بری طرح ہنسنے لگا۔ ادھر میں سوچنے لگا کہ اس شخص کی نیت میں ضرور کھوٹ ہے۔ پہلے وہ اپنے خزانے کو تلاش کرے گا، اور اگر اسے مل گیا تو پھر ہمارا خزانہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ لالچی انسان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ویسے یہ بات ہمارے لیے قابل اطمینان تھی کہ وہ اپنے نقشے کو ہمارے نقشے جیسا سمجھ رہا تھا۔ بہرحال جان نے یہ کہا کہ اس وقت ان کی باتیں ماننی بہت ضروری ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ہمارے ہتھیار ان کے قبضے میں تھے، اور ہتھیار کے بغیر ہم کسی سے لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے میں نے اپنی کمر ان سے چھپائی تھی، مگر اب جب کہ یہ راز ظاہر ہو چکا تھا کہ میری کمر پر خزانے کا نقشہ بنا ہوا ہے، تو پھر اس راز کو چھپانا بیکار تھا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ خود ہی کام میں لگ جاؤ۔ برس کے داغ والے ڈاکو نے جو اپنا نام آفت سنگھ بتا چکا تھا کہا، میں اپنا نام تو تمہیں بتا ہی چکا ہوں، میرے ساتھی کا نام بھیرو ہے۔ یہ کم وقت مجھ سے زیادہ خطرناک ہے، لہذا خیال رہے کہ ہم سے غداری کرنے کا کبھی مت سوچنا۔ غداری کی سزا ہر جگہ موت ہوتی ہے، اور وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بے فکر رہیے، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، مگر آپ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہمیں آزاد کر دیں گے نا؟ جان نے بڑی نرمی اور ملائمت کے ساتھ کہا۔ بالکل کر دیں گے، بھیرو نے کہا۔ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنا خزانہ تلاش کرنا ہے۔ جب وہ مل جائے گا تو تم لوگ آزاد ہوگے، جہاں چاہو گے جا سکو گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ بس باتیں بہت ہو چکی، اپنے کبڑے ساتھی سے کہو کہ وہ ہمارے لیے ناشتہ بنا کر لائے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس مجھے اتنا کہنا ہے
کہ ان دو ظالم اور بدماش آدمیوں نے ہمیں 24 گھنٹے تک اتنا پریشان کیا اور ہم سے اتنا کام لیا کہ شاید گدھے بھی ہماری حالت کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتے۔ یوں سمجھیے کہ خچر میں اور ہم میں کوئی فرق نہ تھا۔ ہمارے جسم ننگے تھے، پتلونیں پھٹ چکی تھیں، قمیضیں تار تار تھیں، اوپر سے جنوب کی گرمی۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ تو ہم نے کام کرنے سے بہتر مرنے کو ترجیح دی۔ شاید یہاں آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو بہت بہادر اور نڈر انسان تھے، پھر آخر ہم نے دو خوفناک آدمیوں کی غلامی کو کیوں پسند کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چاہتے تو کسی بھی وقت چپکے سے بھاگ سکتے تھے، مگر ایک تو رات کے وقت بھیرو جاگتا رہتا تھا، دوسرے سامان واپس لیے بغیر ہم بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر سفر تو صحیح معنوں میں شروع بھی نہ ہوا تھا۔ ہمیں تو ہندوستان سے بہت دور جانا تھا، لہٰذا ہماری یہی کوشش تھی کہ موقع ملتے ہی ان دونوں پر قابو پا لیں اور پھر پالام کوٹا کے مقام پر واپس جائیں۔ ہمیں پیدل چلتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بھیگی ہوئی ہوائیں چلنے لگی اور پھر ان ہواؤں میں اتنی تیزی پیدا ہو گئی کہ زمین پر قدم جمانے دشوار ہو گئے۔ جان نے آسمان کی طرف دیکھ کر بھیروں سے کہا، سب سامان ایک جگہ باندھ دیجئے اور ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیے، جلدی کیجئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ بھیروں نے گھبرا کر پوچھا۔ سائیکلون آنے والا ہے۔ سائیکلون؟ بھیرو اور آفت سنگھ نے ایک ساتھ چلا کر کہا اور پھر دوڑ کر سامان اٹھانے لگے۔ سائیکلون کے بارے میں سن کر تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ یہ دراصل سمندری بگولا ہوتا ہے جو 100 سے لے کر 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھومتا ہوا آبادی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو چیز بھی اس کی زد میں آ جائے نیز تو نابود ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس بگولے میں پھنس جائے تو اس کا پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اول تو وہ اپنی جگہ پر ملتا ہی نہیں، اور اگر ملتا ہے تو کہیں بہت دور، مردہ حالت میں۔ ہوا بڑھتی ہی جا رہی تھی اور پھر اس ہوا نے ہمیں اپنی جگہ سے دھکیلنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت ہمیں اس مقام سے آگے پھینک رہی ہو۔ جلد ہی ہم اس بھنور کی لپیٹ میں آ گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کی رگیں کھنچ رہی ہوں۔ آنکھوں میں سمندر کے کھاری پانی کے بخارات سے جلن پیدا ہو گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ چند لمحوں کے اندر ہی ہم نیم مردہ ہو گئے تھے۔ سائیکلون ختم ہونے کے بعد ہماری حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم انسان ہیں۔ ہم مٹی اور کیچڑ سے لت پت تھے۔ ہوا کے تھپیڑے سہتے سہتے ہمارے جسم سوج گئے تھے۔ پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل رہی تھیں اور جسم سے خون رس رہا تھا۔ بھیرو آنکھیں پوچھتا ہوا سب سے پہلے اٹھا اور بری طرح چیخنے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک خچر درخت سے ٹکرا کر مر چکا ہے۔ سامان چونکہ ہم نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا لہٰذا وہ محفوظ تھا۔ آفت سنگھ نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اسلحے پر قبضہ کیا اور پھر ایک بندوق اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک زرد ہاتھ نے آگے بڑھ کر وہ بندوق تھام لی۔ سب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ زرد ہاتھ اصل میں میری ہی جتنی عمر کے ایک چینی یا برمی نسل کے لڑکے کا تھا جو بندوق اٹھا لینے کے بعد ہمیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے خلاف توقع ہمیں جھک کر انگریزی میں سلام کیا اور بولا، اب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کے طوفانوں کا آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، یہی بات ہے، جان نے جواب دیا۔ مگر تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم چپ رہو، بھیرو نے جان کو ڈانٹا۔ سوالات صرف ہم کریں گے، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لڑکے نے بڑے تعجب سے بھیرو کو دیکھا اور ہماری بے بسی دیکھ کر سمجھ گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا تقریباً ننگا تھا، البتہ اس نے ایک پھٹی پرانی پتلون ضرور پہن رکھی تھی۔ اس کا ہتھیار صرف ایک معمولی سا مگر مضبوط بانس تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور جس کی لمبائی لڑکے کے قد سے دگنی تھی۔ لڑکا پھر مسکرایا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ پما کوٹی پہاڑ والا خزانہ تلاش کرنے آئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ آفت سنگھ نے بے اختیار بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اس مقام پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں پما کوٹی تک جانا ہوتا ہے، اور پما کوٹی تک وہی لوگ جاتے ہیں جو شہنشاہ جی تھاؤ کا دفینہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں بڑے بڑے آئے اور جھک مار کر چلے گئے، آپ سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ بدتمیز، تو بہت کچھ جانتا ہے، اب تیری خیر نہیں۔ سچ بتا، کیا تو نے دفینہ نکال لیا ہے؟ کہاں نکالا؟ لڑکا پھر ہنسا۔ مجھ جیسا کمزور لڑکا بھلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اب آپ 6 آدمی ہیں، میں کھدائی کا کام آپ کے سپرد کر دوں گا۔ خزانہ ملنے کے بعد اسے نکال کر واپس چلا جاؤں گا اور آپ کی چھٹی کر دوں گا۔ آفت سنگھ اور بھیروں کو تو حیرت تھی ہی، مگر مجھے بھی کچھ کم تعجب نہ تھا۔
تھا تو وہ ایک معمولی سا لڑکا، مگر دعوے بہت بڑے کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا ہم اس کے خادم ہوں اور وہ ہمیں کھدائی کرانے کے لیے ہی ساتھ لایا ہو۔ ہم میں سے تو کوئی نہ بولا، البتہ بھیرو تڑپ کر کھڑا ہو گیا اور لڑکے کی طرف 2 قدم بڑھتے ہوئے بولا، ایسا لگتا ہے تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں جو تو اس قسم کی بکواس کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اسے مار ڈالو بھیرو، آفت سنگھ نے کہا۔ یہ لڑکا خطرناک معلوم ہوتا ہے، ہمارے کام میں خامخواہ ٹانگ اڑائے گا۔ چینی لڑکا گو ان کی باتیں نہ سمجھ سکا، مگر ان کے لب و لہجے، ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، آنکھوں کی مکاری اور ان کے لالچی دماغ کو اچھی طرح جان گیا۔ میرے خیال میں اس نے محسوس کر لیا کہ صرف وہی 2 اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اس نے حقارت سے بھیرو اور آفت سنگھ کو دیکھا اور پھر یکایک غصے میں آ کر بولا، سنو، مجھے کوئی معمولی لڑکا نہ سمجھو، میں بہت بڑی طاقت کا مالک ہوں۔ اگرچہ دیکھنے میں تمہیں کمزور دکھائی دیتا ہوں، میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا، مگر تمہاری آنکھوں کی بے رحمی نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم کون ہو۔ یاد رکھو، میری ہستی بہت بڑی ہے، مجھ سے گفتگو کرنے میں تمیز سے کام لینا، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کیا بکتے ہو؟ بھیرو نے ٹریگر پر انگلی رکھ لی۔ کیا تمہیں اپنی جان کا خوف نہیں؟ ایسا لگتا ہے تمہیں بھی اپنی جان پیاری نہیں ہے، چینی لڑکے نے کہا۔ بندوق رکھ دو اور غور سے سنو۔ ہماری پارٹی حیرت اور توجہ کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم آفت سنگھ اور بھیرو کی غلامی کا چولا فوراً اتار دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا تھا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ مکار ڈاکو ہماری اتنی زبردست نگرانی کرتے رہے تھے کہ ہمیں بھاگنے کا ذرا سا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ چلتے وقت ہمیں سب سے آگے رکھتے تھے، ہمارے سروں پر ان کا سامان لدا ہوا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ہم نے وہ سامان پکڑ رکھا ہوتا تھا۔ ہمارے پیچھے بندوق کی نالیں ہمیں دیکھتی رہتی تھیں۔ ان حالات میں ہمیں فرار کا ذرا سا بھی موقع نہیں ملا تھا، مگر اب کچھ امید ہوئی تھی کہ اگر کسی طرح ان تینوں میں ٹھن جائے تو شاید ہمیں بھاگنے کا موقع مل سکے۔ ویسے میں نے اور جان نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ موقع ملتے ہی اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے گا اور ان ڈاکوؤں کے چنگل سے نکلنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چینی لڑکا کچھ بول رہا تھا، لہٰذا میں نے توجہ سے سننا شروع کیا۔ مجھے معمولی لڑکا مت سمجھو، میں شہنشاہ چی ای تھاؤ کی 60ویں نسل سے ہوں۔ چند ماہ پہلے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے جد امجد کا بہت بڑا خزانہ اس مقام پر دفن ہے۔ شہنشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ پہلے سنگاپور آئے تھے اور پھر وہاں سے پما کوٹی نامی اس ضلع میں، جس کے اونچے پہاڑ کو بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں بہت دولت دیکھی ہے، مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے، لیکن ہاں ایک خاص کام کرنے کے لیے اب مجھے اس کی ضرورت ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ تم جیسا بے وقوف لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا، آفت سنگھ نے اکڑ کر کہا۔ تو اس طرح بات کر رہا ہے جیسے ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ بے شک میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لو میں تمہیں ابھی اپنی طاقت دکھاتا ہوں۔ ہوانگ ہو کی طاقت۔ لڑکے کے منہ سے سن کر پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا نام ہوانگ ہو ہے۔ بہرحال حالات دلچسپ ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں علم تھا کہ یہ لڑکا جان چکا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ان ڈاکوؤں کے پھندے میں گرفتار ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت کافی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ لڑکے نے اچانک ایک بھاگتے ہوئے سور کو پکڑ لیا اور پھر چند سیکنڈز میں ہی اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے بے بس کر دیا۔ بھیرو اور آفت سنگھ غور سے اس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ لڑکے نے اس کے بعد اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی سیپ نکالی جو دونوں طرف سے بند تھی۔ اس نے سیپ کا ڈھکنا کھول کر اس کا کنارہ اپنی پھیلی ہوئی ہتھیلی سے لگا دیا۔ فوراً ہی ایک بہت بڑی کالی مکڑی سیپ میں سے نکل کر ہوانگ ہو کی ہتھیلی پر رینگنے لگی۔ تم جانتے ہو اسے؟ یہ کون سی مکڑی ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیا مداریوں کے سے کرتب دکھا رہا ہے احمق؟ بھیرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ خیر میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں یہ کون سی مکڑی ہے، جان نے فوراً جواب دیا۔ اچھا آپ جانتے ہیں؟ ہوانگ ہو نے جان کو آپ سے مخاطب کرتے ہوئے تعجب سے کہا۔ اچھا تو بتائیے۔ یہ مکڑی جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے، اس کا نام ٹوئیڈا ہے۔ اس سے زیادہ زہریلا جانور دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ بہت خوب بہت خوب، لڑکا یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ آپ تو واقعی بڑے قابل ہیں۔ جہاں تک میرا یقین ہے آپ ان دونوں کے ساتھی نہیں ہیں، آپ چاروں کو شاید ان ڈاکوؤں نے زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھیرو کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے گردن جھکا لی۔ ضرور یہی بات ہے، لڑکے نے کہا۔ کہاں یہ خوفناک صورتیں اور کہاں آپ چاروں؟
خیر کوئی بات نہیں، وقت آنے پر آپ ضرور آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا تو بھیرو، باتیں تو بہت ہو گئی، لو اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں۔ دونوں ڈاکو لگاتار ہنستے رہے۔ ان کے خیال میں لڑکا ایک معمولی سا اور بے ضرر انسان تھا جس کو وہ جب چاہتے مسل کر رکھ دیتے، اسی لیے وہ اس کو طرح دے رہے تھے اور ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہوانگ ہو نے جھک کر اپنی ہتھیلی زمین سے لگا دی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے مکڑی کو کچھ اشارہ کیا۔ مکڑی چند انچ تو زمین پر چلی، اس کے بعد اچانک پھدکی اور ایک تار بناتی ہوئی سور کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے صاف دیکھا کہ اس نے اپنا ڈنگ سور کے جسم میں چبو دیا اور یہ کام انجام دینے کے بعد وہ دوبارہ پھدک کر سور کے جسم سے لڑکے کے شانے پر آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو بھیرو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر جب اس نے سور کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، اور اس وقت تو خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ سور کا جسم یوں گل رہا ہے جیسے برف پگھلتی ہو۔ دیکھا، یہ میرا ہتھیار ہے، یعنی میری پالتو مکڑی۔ جو کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا اس کا یہی حشر ہوگا جو سور کا ہوا ہے۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں کہا، یہ تو بہت زہریلی ہے۔ آفت سنگھ کا چہرہ خوف کے مارے زرد ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ میری محافظ بھی ہے، اگر کسی نے مجھے مار بھی ڈالا تب بھی یہ مکڑی قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اب ایک تماشا اور دیکھو۔ ہوانگ ہو نے یہ کہہ کر اپنی مکڑی کو زمین پر رکھ دیا۔ کچھ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر بھیرو سے بولا، تم چاہو تو اس پر گولی چلا کر یا خنجر سے وار کر کے اسے مار سکتے ہو، جاؤ، تمہیں اجازت دی۔ بھیرو بڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ لڑکا مسکراتا رہا اور اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بھیرو کے ہاتھ میں بندوق تو تھی ہی، مگر اس میں تو صرف ایک کارتوس آتا ہے، لہٰذا اس نے بندوق رکھ کر پستول نکال لیا اور لڑکے کے بار بار اکسانے پر اس نے لگاتار 6 فائر مکڑی پر کر ڈالے، مگر پھر یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ مکڑی ہر فائر پر پھدک کر جگہ بدل دیتی تھی۔ آخری فائر کے بعد وہ پھدک کر بھیرو کے کندھے پر ہی آ بیٹھی۔ بس اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے قدم زمین میں گاڑ دیے ہیں۔ وہ بالکل ساکت ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ ڈر کے مارے ہل بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکڑی ہلتے ہی ڈنگ مار دے۔ بولو، اب کیا کہتے ہو؟ میرے اشارے پر یہ مکڑی تمہارے ڈنگ مار سکتی ہے۔ اس کی چالاکی بھی تم نے دیکھ لی کہ یہ کتنی پھرتیلی ہے۔ تمہارے 6 کارتوس بیکار گئے۔ چینی لڑکے نے ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بھیرو تو جیسے گونگا بن گیا تھا۔ اس چھوٹے سے چینی لڑکے کی غیر معمولی طاقت کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی معمولی آدمی سے اس کی ٹکر نہیں ہے، بلکہ ہوانگ ہو سے مقابلہ کرنا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے۔ ادھر میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکا بھی ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ ممکن ہے اس کی پالتو مکڑی ہمیں کبھی کوئی کام دے جائے۔ میں نے جب جان سے یہ مشورہ کیا تو وہ بولا، خاموش رہو اور ان کے کسی معاملے میں دخل مت دو۔ دفینہ مل جانے کے بعد میں تمہیں صرف 1/4 حصہ دوں گا۔ ہوانگ ہو نے بھیرو سے کہا، بولو، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ بھیرو سر جھکا کر کچھ دیر سوچتا رہا، آخر بولا، ہاں مجھے منظور ہے، اور اگلا 1/4 ان لوگوں کو جنہیں تم نے گرفتار کر رکھا ہے۔ مجھے یہ بھی منظور ہے، بھیرو نے آہستہ سے کہا، مگر اچانک یہ بات سن کر جان نے جلدی سے کہا، نہیں، ہمیں کوئی خزانہ نہیں چاہیے۔ تم نے دیکھا ان شریف لوگوں نے کیا کہا؟ ہوانگ ہو نے تعریفی نظروں سے جان کو دیکھتے ہوئے کہا، جن لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ خزانے اور دفینے کتنی مصیبت اور پریشانی لاتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ خیر یہ تو میری مرضی ہے کہ میں کس کو کیا دوں۔ میں چاہوں تو اکیلا ہی اس خزانے تک پہنچ سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ میری مکڑی مجھے اس مقام کا پتہ بتا دے گی۔ میں تم سے وہ جگہ کھدواؤں گا جو کنویں جیسی ہے۔ جنوبی ہند کے ان مقامی لوگوں کی زبان میں پما کنویں کو اور کوٹی پہاڑ کو کہتے ہیں۔ وہ پہاڑ ایک کنویں جیسا ہے، تم دیکھ ہی لوگے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شہنشاہ چی تھاؤ نے اتنی دور آ کر اپنا خزانہ پما کوٹی پر کیوں دبایا؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، آفت سنگھ اور بھیرو نے ایک ساتھ جواب دیا۔ شہنشاہ چی تھاؤ جب معمولی آدمی تھا تو اس نے مہاتما بدھ کو ماننا چھوڑ دیا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اسے عروج ہوا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ بھگوان کوئی چیز نہیں، خدا کا کوئی وجود نہیں، جو کچھ بھی ہوں میں ہوں۔
یہ تمام دولت میں نے ہی اپنے بل بوتے پر حاصل کی ہے۔ بس اس کا یہ سوچنا تھا کہ اسی دن اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اسے کسی نے چین میں رہنے نہیں دیا، بغاوت ہو گئی اور وہ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ اس نے ایک عقل مندی یہ کی کہ جس جگہ بھی گیا اپنی نشانیاں چھوڑتا گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی انہی نشانیوں سے اس کے وارثوں کو اس کا پتہ چلا۔ میں اس کا جائز وارث ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اس نے اپنا خزانہ پما کوٹی کی چوٹی پر دبا دیا تھا۔ بس میں وہ خزانہ لینے آیا ہوں، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم خزانہ کھودنے میں میری مدد کرو گے۔ بولو، منظور ہے؟ منظور ہے، مجھے ہر بات منظور ہے، بھیرو گڑ گڑا کر بولا۔ مگر بھگوان کے لیے اس مکڑی کو تو ہٹا دو۔ ہوانگ ہو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مکڑی بھیرو کے شانے پر سے کود کر اس کی ہتھیلی پر جا بیٹھی۔ یہ بڑا عجیب و غریب لڑکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تقریباً میری ہی عمر کا تھا، مگر میں اس سے ڈرنے لگا۔ مجھے اس کی مکڑی سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بعد میں جان ہم سے مشورہ کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیں لڑکے کا ساتھ تو دینا چاہیے، مگر خزانے کے سلسلے میں کوئی لالچ نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر خزانے کا 1/4 حصہ ہمیں مل گیا تو اسے ہم قبول کر لیں گے، اگر نہیں ملا تو ہم اصرار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک بے حد قیمتی اور نایاب خزانے کو ہم پچھلے کھنڈرات میں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ خزانہ ہوانگ ہو والے خزانے سے بہت بڑا ہے اور ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ وہ رات اسی مقام پر بسر ہوئی اور ہوانگ ہو کی مکڑی رات بھر اس کا پہرا دیتی رہی، اور صبح کے وقت اس نے مکڑی کو دوبارہ سیپ میں بند کر لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بھیرو اور آفت سنگھ اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے بھاگنے یا لڑکے کو مار ڈالنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ ہمارا قافلہ سب ساز و سامان کے ساتھ پما کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم دیکھ بھال کر آگے قدم بڑھانے لگے۔ جنگل میں ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی اور چاروں سمت ایک پرسرار اور گہرا سناٹا حاوی تھا۔ دل خامخواہ تیزی سے سینوں میں دھڑک رہے تھے۔ ہم جتنا آگے بڑھتے جھاڑیاں گھنی ہوتی جاتی اور گنجان جنگل کو دیکھ کر سب کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ صرف ہوانگ ہو ہی تھا جو بڑی ہمت اور ہوشیاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رہے ہم تو اس وقت ان تینوں کے رحم و کرم پر تھے۔ جو وہ چاہتے وہی ہو رہا تھا۔ جان کا مشورہ تھا کہ ہمیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے خیال میں یہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔